अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ मैनेजमेंट कोच। हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन स्किल्स के ऊपर जो हमें अर्निंग की तरफ लेकर जाती हैं। वो स्किल्स जो हमारी अर्निंग को जनरेट करना हमें सिखाती हैं। तो कौन सी वो ख़ास अहम स्किल्स हैं जो कि हमारी अर्निंग में इजाफ़ा करती हैं। हम हर इंसान को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो कुछ लोग हम देखते हैं कि बहुत आसानी के साथ इनकम जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो पैसा नहीं इतनी आसानी से कमा पाते। तो हमें कुछ अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना है। हुनर इंसान को कभी भी भूखा नहीं रहने देता। तो हमें कुछ हुनर सीखने हैं जो हमें आगे की तरफ लेकर जाएं और हमें हमारी इनकम को जनरेट करें, हमें अपना अच्छा कैरियर बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हों। तो आज हम उन्हीं स्किल्स को देखेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कई वीडियोस मौजूद हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उन्हें डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम जो बात करेंगे कम्युनिकेशन की हवाले से वो है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन दो तरह की है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे अल्फाज आ जाते हैं, हमारे वर्ड्स, हमारे जुमले, हम क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। तो जब हमारी वर्बल कम्युनिकेशन बेहतर होगी, हम अच्छे अल्फाज का इंतखाब करने के काबिल होंगे, तो हम अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने में बेहतर अंदाज में पहुंचा पाएंगे। हमारे जो भी आइडियाज़ हैं, हमारे अंदर बिज़नेस से मुतालिक, किसी भी काम को करने के मुतालिक जो भी सोच है वो दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें अल्फाज के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास अल्फाज का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है और हम बेहतर अंदाज में अपनी बात पहुंचाने के काबिल हैं, तो हम बेहतर रिज़ल्ट्स पा सकते हैं। इसी तरह से रिटन कम्युनिकेशन है कि जब हमें लिख कर के अपनी बात किसी तक पहुंचानी है, अगर हम अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लिखने में, तो भी हम एक जो है वो लोगों के साथ हमारा एक कम्युनिकेशन बनता है, रब्त बनता है और हमें काम करने में आसानी होती है। जैसे कि आजकल ईमेल्स का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें हमें मेल करनी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, मैसेजेस करने पड़ते हैं। तो अगर हम बेहतर अंदाज में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं लिख कर, तो भी हम अपने आइडियाज़ को बेहतर अंदाज में दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो लिखने की सलाहियत और बोलने की सलाहियत वो सलाहियत है जो कि हमें इम्प्रूव करती है हमारी अर्निंग को। हम बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है और हम बेहतर अंदाज में जब अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं तो हमारी अर्निंग जो है उसमें इजाफ़ा होता है। उसके बाद है एक्टिव लिसनिंग, कि जब हम सुनते हैं किसी की बात तो उसकी बात को पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना, पूरी तवज्जो के साथ जब हम किसी की बात सुनते हैं तो ही हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके पर्सपेक्टिव तक हम पहुंचते हैं। वो हमें क्या बताना चाह रहा है उसी वक्त हमें पता चलता है। और जब हमें पता चलता है उसके बारे में, जब हम उसके सही पर्सपेक्टिव को समझते हैं, तो हम उससे कुछ अच्छे से सवालात कर सकते हैं जिससे हम उस मकसद को, उस पॉइंट को हम क्लियरफाई कर सकें। तो अगर सवाल भी हम मुनासिब अंदाज में उसी वक्त करेंगे जब हम उसकी बात को पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुन रहे होंगे। अगर हम पूरी तरह से सुनेंगे नहीं तो हम कैसे सवालात करेंगे और किस तरह से हम उसके सवालात का जवाब देंगे। जब हम पूरे ध्यान से सुनेंगे तो हम उसने अगर हमसे कोई सवाल किया तो भी हम उसके सवाल का जवाब देने के काबिल होंगे, और अगर हमें कोई सवाल करना है तो भी वो बेहतर सवाल, यानी कि डेप्थ में जाके किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम गहराई से किसी भी चीज़ को समझ सकें। तो एक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होते हैं और हम बहुत आसानी के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने के काबिल होते हैं और अपने जो पर्सपेक्टिव है उसको बेहतर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाने के काबिल होते हैं। तो ये एक बहुत ही, ताकि हम एक रिस्पेक्टफुल और एक मैनरफुल सा हमारा एक रिलेशन बन सके किसी भी दूसरे शख्स के साथ। ये क्योंकि रिस्पेक्टफुल और एक अच्छा रिलेशन जो है वही अच्छे बिज़नेस की, अच्छे मतलब किसी भी रिश्ते के हवाले से रिश्ते की बेहतरी की जो गुंजाइश निकलती है वो उसी वक्त निकलती है जब हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना जानते हों। सेकंड जो स्किल है हमारे पास वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। बहुत बड़ी स्किल है कि जब हम लोगों के मसाइल को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जब हम उन्हें डिफ़ाइन करते हैं, उन चैलेंजेस को जिनका कि हमें सामना है, जब हम उनको देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं और हम उन्हें दूर करने के काबिल होते हैं। फर्स्ट नंबर पर क्या है कि चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेना, डिफ़ाइन करना, उनको रिकॉग्नाइज़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम उनको एनालाइज़ करते हैं, हम देखते हैं, उनको छोटे छोटे चंक्स में तकसीम करते हैं। जो भी मसला हमें दरपेश है
تو اس مسئلے کو ضرورت کے مطابق اس کے حل کی طرف جانا، یعنی کہ اس کو اس طرح سے ترتیب دینا کہ ترتیب وار اس کو حل کیا جا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم حل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی پہلے کس مسئلے کو کہ کون سے حصے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے عملی طور پر کیا کیا جا سکتا ہے. حل کی طرف آنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی پرابلم کو اس طرح سے فیس کریں کہ جب ہم اس کے سلوشن ڈھونڈنے کی طرف جائیں، ہم اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم اہمیت دیں اس بات کو، ترجیح دیں کہ ہمیں کون سی ہمارا ایسا کام ہے جس کو کہ فوری طور پر ہو جانا چاہیے، جس کو جلدی کرنا ہے، اس کو اس اہمیت کے حساب سے کام کریں. کہ یعنی کہ جس کام کو جس وقت جتنی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے اتنی زیادہ اہمیت دے کر اس کام کو ترتیب دینا، اس کام کو کرنا. یہ ترتیب جو ہے نا، مقاصد کی جو ترتیب ہے جو ہمارے وہی ہمیں آگے کی طرف لے کر جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کس مسئلے کو ہمیں پہلے ہنگامی بنیاد پر حل کرنا ہے، کس مسئلے کو ہم تھوڑا سا التوا میں ڈال سکتے ہیں. کچھ ٹائم اگر ہم اس کو دے دیں گے تو بھی کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا، تھوڑے دن بعد ہم اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ لیں گے. تو اس طرح سے ہمیں ترتیب وار اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. ایک پورا باقاعدہ طور پر ایک اسکیجول بنانا ہے. اس اسکیجول کی موجودگی میں ہمیں اپنی جو بھی تنظیمی جو کام ہے ان کو ایک منظم طریقے سے ہمیں ان کو کرنا ہے. ان کو ہمیں بلا وجہ کی تاخیر میں نہیں ڈالنا، ہمیں متحرک رہنا ہے اور متحرک رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ کام کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے انہیں مسلسل حل کرتے چلے جانا ہے. 3rd نمبر پر ہمارے پاس ہے ٹائم مینجمنٹ اسکلز. بہت بڑی اسکل ہے کہ جب ہم وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اپنے وقت کو ہم اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کاموں کو ترجیحی بنیاد پر کرنے کا ہمارے اندر ایک عنصر شامل ہوتا ہے. ہم اپنے مقاصد کو ترتیب دیتے ہیں، ان کی مدت مقرر کرتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہمیں کون سے گول کو اچیو کرنا ہے. پہلے ہم ایک لانگ ٹرم گول بناتے ہیں جو کہ لمبے ٹائم کا ہو سکتا ہے، سال کا، 2 سال کا، 5 سال کے بھی ہم گولز اپنے بنا کر رکھتے ہیں. پھر ان کو ہم چھوٹے چھوٹے چنکس میں تقسیم کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اگر ہمارا ایک 5 سالہ گول ہے تو اس کو ہم چھوٹا کر کے اپنا جو ہے وہ ایک سالانہ گول بنائیں گے کہ ہم اتنے سال، 1 سال کے بعد یہاں تک پہنچ جائیں گے. اسے پھر ہم منتھلی گولز میں تقسیم کریں گے، اسے ہم ویکلی گولز میں تقسیم کریں گے اور پھر ڈیلی بیسس پر ہم اپنی جو مہارتیں ہیں، ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ کریں گے. یعنی کسی بھی بڑے گول تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے مزید گول بنانے پڑتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنے چھوٹے چھوٹے گولز کو پورا کرتے ہوئے اپنے بڑے گول کی طرف چلتے ہیں. تو یہ بہتر انداز ہوتا ہے کسی بھی مقصد کی تکمیل کا. ہم ڈائریکٹ کسی بڑے گول کو اچیو نہیں کر پاتے کہ اگر ہم نے 5 سال کا کوئی گول بنایا تو ہم 5 سال تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہیں کہ 5 سال کے بعد ہم اس گول کو اچیو کر لیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اس کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں تقسیم کر کے ڈے بائی ڈے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ڈے بائی ڈے ہمیں اس گول کی طرف چلنا ہے. جیسے ہم ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہی منزل کی طرف پہنچتے ہیں. ایک منزل کا ہم پہلے تعین کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے چلنا ہے تو کہاں پر پہنچنا ہے، اور جب منزل ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم ایک ایک قدم اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم رفتہ رفتہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. اگر ہم قدم ہی نہ اٹھائیں تو ہم منزل پر کیسے پہنچیں گے؟ یا ہمارے سامنے کوئی منزل ہی نہیں ہے تو ہم بے ترتیب قدم اٹھا رہے ہیں تب بھی ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گولز کو سیٹ کریں، اپنے گولز کو ٹائم باؤنڈ کریں کہ ہمیں اتنی دیر اس گول کو لگانا ہے اور اس گول کو ہمیں یہاں تک کہ ہمیں پہنچ جانا ہے. تو اب اس طرح سے ہم جو ہے نا اپنے گولز کی سیٹنگ کریں اور پھر ہم کلیئر آبجیکٹس کے ساتھ، کلیئر اپنے پرسپیکٹیو کے ساتھ ہم اپنے گولز کی طرف بڑھیں. اپنے آپ کو ڈیڈ لائن دیں، اپنے گولز کو ڈیڈ لائن دیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور اپنے ٹاسک کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اپنے آپ میں دن بدن اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے جائیں اور لمحہ لمحہ اپنے گولز کی تکمیل کی طرف بڑھتے چلے جائیں. نمبر 4 ہمارے پاس ہے ایڈیپٹیبلٹی اسکلز. ایڈیپٹیبلٹی ایک بہت بڑی اسکل ہے. فلیکسیبلٹی جتنی زیادہ ہمارے اندر ہوگی، جتنا ہم ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوں گے، جو بھی تبدیلیاں ہمارے ارد گرد آ رہی ہیں، ہمارے سرکمسٹانسز میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو محسوس کر لینا اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو بھی چینج کر لینا. فلیکسیبلٹی ہمارے اندر ہوگی. ایک طریقے سے ہم کسی کام کو نہیں کر سکتے تو دوسرے طریقے سے کریں گے، دوسرے طریقے سے نہیں کر سکتے تو تیسرے طریقے سے کریں گے. جتنے زیادہ ہم ریزیلینس ہوں گے، جتنے زیادہ ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے پر آمادہ ہوں گے، اپنے فیلیئرس کو ہم
اپنے سر پر سوار نہیں کریں گے، بلکہ اپنی ہی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دیکھیں گے کہ ہمارے اگر کسی چیز میں ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے، ویسے تو فیلئر کوئی چیز نہیں ہے، فیلئر صرف ہمارے پاس ایک فیڈ بیک ہے کہ ہمیں کوئی کام کو ہم صحیح طرح سے نہیں کر پائے، تو جب ہم نہیں کر پائے تو پھر ہم نے اس کا رزلٹ اگر 100% نہیں ملا تو ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی، اس کو ہم دیکھیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے محنت کریں گے، دوبارہ سے کوشش کریں گے، نئی لگن اور نئے حوصلے کے ساتھ اٹھ کر دوبارہ سے کھڑے ہو جانا اور مزید اپنے ارادوں کو مضبوط کر لینا، مزید کامیابی کے ساتھ اپنی صلاحیتوں میں مزید اضافے کے ساتھ جب ہم اپنے گولز کی تکمیل کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم ہر طرح کی کامیابیوں کو اچیو کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایڈپٹیبلٹی کی طرف لے کر جانا ہے کہ ہم مختلف انداز میں کسی بھی کام کو کر سکیں، ایک طریقے سے ہم نہیں کر پاتے تو دوسرے طریقے سے نہیں کر پاتے تو تیسرے طریقے سے اپنی معلومات میں دن بدن اضافہ کریں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے کنٹینیوس لرننگ کی ضرورت ہے، کنٹینیوس اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ ہماری معلومات اور ہماری نالج جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ جتنی زیادہ ہماری معلومات اور نالج بڑھے گی، ہماری اسکلز پالش ہوں گی، اتنا زیادہ کامیابی کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس اس کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو مینٹین کریں، پازیٹیو ہمارا ایک جو وزڈم ہے وہ پازیٹیو ہو، کبھی بھی ہم گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، ہمیشہ اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ گر بھی جاتے ہیں، مطلب کسی چیز میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اٹھ کر کھڑے ہونا سیکھیں، چیلنجز کو فیس کرنا سیکھیں، سچویشنز کے حساب سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے چلے جائیں تاکہ پازیٹیولی کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کے ہم قابل ہوں، اپنی سوچ کو، اپنی خیالات کو، اپنی تھاٹس کو کبھی بھی نیگیٹو نہ ہونے دیں، منفی نہ ہونے دیں۔ منفی رجحان جو ہوتا ہے وہ ہماری اسکلز کو بالکل ایک طرح سے زنگ کی طرح سے ہماری اسکلز کو کھا جاتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ناکامی کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا دیکھیں، اچھا پڑھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل اسکلز۔ آج کا جو دور ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو ہمیں ان چیزوں پر اپنی مہارتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں بیسک نالج ہونی چاہیے کمپیوٹر کی، کوئی بھی کام کرتے ہوں ہم، کسی بھی قسم کا بزنس، کسی بھی قسم کا کام ہو، لیکن کمپیوٹر کی جو بیسک نالج ہے، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہارڈ ویئر سے متعلق، سافٹ ویئر سے متعلق، کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کے متعلق، سسٹم کے متعلق جو بنیادی نالج ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں جو آن لائن کام ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، انہی کا دور آتا چلا جا رہا ہے اور مزید آگے ہم چلیں گے تو پھر یہ مزید اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ کسی بھی حوالے سے ہم کوئی بھی کام کرتے ہوں، ریسرچ ہمیں جو ہے وہی آگے کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آن لائن ہمارے پاس ریسرچ کے مواقع اویلیبل ہیں، بے تحاشا اویلیبل ہیں۔ ہمیں کہیں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم گوگل کا استعمال جانتے ہیں، اگر ہم مختلف سافٹ ویئرس کا استعمال جانتے ہیں تو ہم اپنی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بے شمار سافٹ ویئر ہیں، بے شمار ویب سائٹس ہیں، گوگل پر ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے۔ تو اگر ہم ڈیجیٹلی خود کو امپروو کر لیتے ہیں، اپنی اسکل میں اضافہ کر لیتے ہیں، تو ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارا بزنس ہے، کوئی بھی ہمارا کام ہے، ہم ریسرچ کر کے اپنے کام کو مزید اپنی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور مسلسل اپنی ارننگ کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بے شمار ذرائع اور طریقے موجود ہیں آج کے دور میں ارننگ کو جنریٹ کرنے کے لیے۔ ہم ایکٹیو ارننگ بھی کر سکتے ہیں، ہم پیسو ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں ڈیجیٹلی ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ جتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، ای میلز کا استعمال، میسیجز کا استعمال، ویڈیوز کے ذریعے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یہ سارے ٹولز ہیں کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے آج کے دور میں۔ اگر ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ایڈز اپنے لگاتے ہیں، تو ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، تو ہم اس طرح سے اپنے کسی بھی کاروبار کو گرو کر سکتے ہیں کہ اس کے ایڈز چلتے ہیں، لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں، یعنی کہ مختلف انداز میں ہم اپنی جو بھی ہمارے کام ہیں ان کو جب ہم پبلکلی ان کو ہم سامنے لے کر آتے ہیں اور ہم ان کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کام کو کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور اس سے ہماری ارننگ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ 5 اسکلز ہیں ہمارے پاس: کمیونیکیشن اسکلز، پرابلم سالونگ اسکلز، ٹائم مینجمنٹ اسکلز، ایڈپٹیبلٹی اسکلز اور ڈیجیٹل اسکلز، جنہیں ہم سیکھ کر، لرن کر کے اس میں اپنی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور
اپنے آپ کو ہم ایک بہتر زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ میں تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ کسی ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔